बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ पर प्रोग्राम आज की बात। मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। हस्ब साबिक मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं निसार चौधरी साहब। इनके साथ हम डिस्कस करेंगे, तबादला ख्याल करेंगे। हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं, उनमें दो तीन अहम तरीन मौज़ूआत हैं। एक तो इलेक्शन नहीं, एक्शन, कौन सा एक्शन, इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कमांडर ने फ़ैसला सुना दिया, इस पर भी बात करेंगे, कौन सा सुप्रीम कमांडर और क्या फ़ैसला। फिर मुआफ़ी के तमाम दरवाज़े बंद, इस पर बातचीत करेंगे। चौधरी साहब के साथ डिस्कस करने से पहले एक अहम तरीन बात जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन से। वो ये कि वोट के इंदराज के लिए इलेक्शन कमीशन ने 23 अक्टूबर से जो डेडलाइन थी उसको 28 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया था। आज 26 हो गई है। कल का दिन जो है ना और परसों का 2 दिन बाकी बचे हैं। जितने भी वोटर जिनके शनाख्ती कार्ड बन चुके हैं, हमारी नौजवान जो लोग हैं, बच्चे और बच्चियां, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अगर उनका वोट का इंदराज नहीं हुआ तो वो इन 2 दिनों में अपने वोट का इंदराज करवा लें। इसके अलावा अगर किसी ने कोई अपने क्वाइफ तब्दील करवाने हैं या वोट की ट्रांसफ़र करवानी है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए भी ये 2 दिन उनके पास बचे। इसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा वोट के इंदराज के लिए या क्वाइफ की दुरुस्तगी के लिए। तो ऐसा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इलेक्शन नहीं एक्शन, ये अख़ज़ किया हमने। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी हमारी मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर हैं, उनका कल एक इंटरव्यू है, उसमें वो सुन के कुछ थोड़ी सी तशवीश और मायूसी हुई है। मुझे, आपको भी हुई होगी, हमारे नाज़रीन को भी हुई होगी इस हवाले से कि सदर ने कहा जी मुझे तो इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे जनवरी में। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कमांडर जो है ना हमारी मुसल्लह अफ़वाज का और मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है उनके पास, वो ये बात कह रहे हैं। चौधरी साहब क्या कहेंगे आप इस पर? साहिब साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और उसके बाद मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इतना अहम पैगाम जो है कौम के नाम जो है ना वो आपने नशर किया है, सुनाया है कि 2 दिन रह गए हैं, अपने वोट का जो है वो इंदराज कर लीजिएगा। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानब से मैं समझता हूँ कि इतनी भरपूर मुहिम जो है ना वो नहीं की गई है। अगर की भी गई है तो वो इतनी सतह पे नहीं हुई कि आवाम तक इसकी आवाज़ पहुँच सके। लेकिन मैं आपको दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने ये अहम पैगाम कौम तक पहुँचाया। अब रहा जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक कि सुप्रीम कमांडर ने जो कल इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को, और उसमें कहा है कि मुझे इलेक्शन 2024 जनवरी में भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, इसकी क्या वजूहत है? इसके अंदर सर देखा जाए, अगर वजूहत को झांकने की कोशिश की जाए, अगर आपको गहराई से इसका मुताला करें तो 2 मरतबा सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर भी है हमारे पाकिस्तान के, मुसल्लह अफ़वाज भी उनके अंडर आती है और तमाम हुकूमतें भी उनके अंडर आती हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है और बड़ा मुतबर ओहदा है, तो उसमें उन्होंने 2 मरतबा जो है ना इलेक्शन की जो है ना वो डेट अनाउंस की थी। जब उन्होंने देखा कि मेरी 2 मरतबा डेट देने के बावजूद भी इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाए गए, और अभी भी जो खदशात जो ज़ाहिर हो रहे हैं वो उसी बुनियाद पर सदर पाकिस्तान ने ये कल बात कही है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के अंदर हुकूमत कायम हो चुकी है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात आपके मुल्क में होने हैं, लेकिन उसका दूर दूर तक अभी तक कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा। ना ही अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई डेट दी है जिस बुनियाद पर सदर मुल्क आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि मुझे जनवरी में इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि इलेक्शन नहीं, कोई एक्शन जो है ना वो करना पड़ेगा। और अब ये एक्शन क्या होता है इसके बारे में आने वाले जो दिन है वो हमें आगाह करेंगे। जी चौधरी साहब, आपने बताया, बड़ा अच्छा अपने तजिया पेश किया। अच्छा चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसने भी कुछ 2-4 दिन पहले जो है ना एक हमारे सामने आया था बयान कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन की तारीख जो है ना उसके हवाले से वो बात कर रहे थे। लेकिन ये जिस इंटरव्यू का हम जिक्र कर रहे हैं, उस इंटरव्यू में सदर मुमलिकत ने ये बात जो है ना उल्टा फिर इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया है और सुप्रीम कोर्ट पे डाल दी है कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना डेट देने में जो है ना वो अपना किरदार अदा करेगी। सुप्रीम कोर्ट, आपने 2 दिन पहले देखा होगा, पढ़ी होगी खबर, सारे मीडिया में छपी है, अखबारों में छपी है कि प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। और कल जो है ना वो इससे अपनी माजूरी का इजहार करते हुए प्रेसिडेंट जो है ना वो दोबारा बाल जो है ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट है उसमें डाल दी है कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी करेगा इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। क्या कहेंगे? जी ताहिर साहब, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सदर पाकिस्तान ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी जो है वो न सिर्फ
نبھانے کی کوشش کی ہے، بلکہ انہوں نے کوشش 2 مرتبہ کی ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک میں عام انتخابات جو ہے نا وہ برکت ان کا انعقاد ممکن ہو سکے. اور اس وقت جس وقت آپ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ مورد الزام ٹھہرایا ہے صدر پاکستان کو، جو سپریم کمانڈر بھی ہے پاکستان کے، کہ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بات مجھے ایسی نظر نہیں آتی کہ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری نہیں پوری. انہوں وہ تاریخ ہی دے سکتے ہیں. الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے، یا جو موجودہ حکومت ہوتی ہے، چاہے وہ نگران حکومت ہو یا چاہے وہ منتخب حکومت ہو، اس کا کام ہوتا ہے الیکشن کروانا. پھر سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ اگر چاہے، سپریم کورٹ کے نے بھی تو آپ کو پتہ ہوگا، جس سے پہلے جس وقت عمر عطا بندیال صاحب تھے، انہوں نے 2 مرتبہ ہمارے ملک میں الیکشن کرانے کی تاریخیں دی تھیں. دونوں مرتبہ ان تاریخوں پر الیکشن آپ کا نہیں ہو سکا تھا. تو یہ اس وقت زوراور والی بات ہے کہ اس وقت جس کے میرا مطلب ہے کہ زور بازو میں زور ہے، وہی جو ہے نا وہ یہ انتخابات کا انعقاد کرا سکتا ہے. باقی تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک میں انتخابات جو ہے نا وہ بر وقت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کے لیے تاریخ کا اناؤنس کرے. ابھی تک اس نے تاریخ کی اناؤنس نہیں کی، وہ اس کو یہ تاریخ اناؤنس کرنی چاہیے. ہمارے اس وقت تمام مسائل کا حل بھی جڑا ہوا ہے الیکشن کے ساتھ. چوہدری صاحب، یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو نا اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن اداروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا جن کو ان کے ساتھ سپورٹ کرنی چاہیے تھی. تو یہ ہمارے نہ صرف مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، بلکہ انتہائی اہم عہدہ ہے، اور آئین میں ان کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے. وہ ذمہ داری آپ نے بھی دیکھا، ہم نے دیکھا، وہ واقعی جو نا اس ذمہ داری پہ پورا نہیں اترے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. اچھا چوہدری صاحب، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر جو لوگ مقیم ہیں پاکستان میں، ان کے خلاف 1 ماہ پہلے جو ہے نا ایک بھرپور مہم شروع ہوئی تھی، اور اس پہ جو ہے نا مختلف عالمی فورمز اور NGOز کی جانب سے جو ہے نا کچھ تھوڑی سی تنقید یا تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ جس طرح آپ فوری طور پہ ان غیر قانونی طور پر مقیم جو لوگ ہیں، ان کا اشارہ خاص طور پہ افغان مہاجرین جو ہیں ان کی طرف تھا کہ ان کو فوری طور پہ آپ نکالیں گے تو ان کے لیے مسائل بنیں گے، اور پھر افغانستان جو ہے وہاں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہمارے اوپر، اور یہ واقعی بات صحیح ہے کہ ان جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں لوگ، غیر ملکی ہمارے ملک میں مختلف شہروں میں، ان کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. لیکن ان کے خلاف جو ہے نا اس سے پہلے کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اس دفعہ جو ہے نا ایکشن لیا گیا اور ان کو جو ہے نا اپنے ملکوں میں واپس جانے کے لیے کہا گیا ہے. اس کے لیے مہلت جو دی گئی تھی 31 اکتوبر کی، اس میں 5 دن رہ گئے ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ ٹرکوں میں اور مختلف ذرائع سے جو ہے نا اپنے ملک میں واپس جا رہے تھے افغانستان میں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے چوہدری صاحب کہ 31 اکتوبر کو کیا ایکشن ہوگا اگر غیر قانونی طور پر جو مقیم لوگ ہیں وہ نہ نکلے یہاں سے؟ تو طاہر صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ افغان مہاجرین کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور ان کی تعداد جو زیادہ تر ہے وہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر داخل ہو چکی ہے. آج بھی ہمارے وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی صاحب نے پریس کانفرنس میں اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ 31 اکتوبر جو ڈیڈ لائن ہم نے دی ہوئی ہے، حکومت اس پر سختی کے ساتھ کاربند ہے. اور یہ افغان مہاجرین جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، جو ان لیگل طریقے سے پاکستان کے اندر داخل ہوئے ہیں، چاہے وہ افغانستان سے ہیں چاہے وہ کسی دوسرے ممالک سے ہیں، ان کو ہر صورت جو ہے نا 31 ملک کو چھوڑ کے جانا پڑے گا. جو صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اچھا، آپ نے یہ ذکر کیا کہ جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے یا پاسپورٹ نہیں ہے، آپ نے دیکھا، ہم نے پہلے بھی اپنے 1-2 پروگرامز میں اس پر بات کی ہے کہ بے شمار جو ہے نا افغان اور غیر ملکی لوگ جو ہے نا انہوں نے نادرا میں کچھ کالی بھیڑیں ہیں ان سے ملی بھگت کر کے پیسے دے کے یا جس طرح بھی ہے کارڈ بنا لیے ہیں، اور وہ بڑے بڑے کاروبار کے مالکان بن چکے ہیں، پلازوں کے مالکان بن چکے ہیں یہاں پہ. تو ان کا کیا جائے گا جنہوں نے اپنے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پاکستانی بنوا لی ہیں؟ اس حوالے سے کچھ ہے آپ کے پاس؟ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، بالکل اس حوالے سے بات ہے. آج بھی یہ بات جو ہے نا پریس کانفرنس میں زیر بحث رہی ہے، اور سرفراز احمد بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے غیر قانونی طریقے سے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نادرا کی کالی بھیڑوں کے ساتھ مل کر کچھ لوگوں نے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ حاصل کر لیتے، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ، ان کے پاسپورٹ کس طریقے سے بنے ہیں. دوسری جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ برطانوی ہائی کمیشن نے گزشتہ دنوں جو ہے وہ سول ایویشن کے اتھارٹی سے جو ملاقات کی ہے،
اور پاکستان میں جو قانونی طور پر لوگ مقیم ہیں ان کو برطانیہ جو ہے نا آباد کرنے میں کے لیے جو ہے نا بھیجا جا رہا ہے، اور جو اس مہینے کی آخر تک جو ہے نا فلائٹ آپریشن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ فلائٹ آپریشن جو ہے دسمبر کے وسط تک جو ہے نا یہ جاری رہے گا. اور جتنے بھی پاکستان میں قانونی طور پہ جو جن کے پاس نیشنلٹی ہے، پاکستانی نیشنلٹی ہے یا ان کے پاس برطانوی نیشنلٹی ہے، ان کو بھی یہاں سے پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، ان کو برطانیہ میں آباد کاری کے لیے جو ہے نا وہ بھیجا جا رہا ہے. اس میں تقریباً کچھ 6-7 جو ہے نا وہ فلیٹس جو ہے نا ان کا آپریشن جو ہے نا اس مہینے کی شروع میں جو ہے نا وہ آبائل میں شروع ہو رہا ہے. جی بالکل صحیح ہے چوہی صاحب. اچھا اس میں ایک پہلو اور ہے، وہ بڑا اہم ہے کہ غیر قانونی طور پر جو مقیم ہے یہاں پہ لوگ، ان کے سہولت کار. اب سہولت کار کون ہے؟ ان میں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جائیداد کے مالکان جو ہیں، مکان ہے، دکان ہے، پلاٹ ہے، وہاں پہ اگر کوئی غیر ملکی جو ہے نا غیر قانونی طور پر جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو پناہ دی گئی ہے، تو ان کے خلاف بھی جو ہے نا انتہائی سخت ایکشن ہوگا. وہ ایکشن کیا ہوگا چوہی صاحب؟ سر جی وہ ایکشن جو ہے بالکل آپ نے درست بات کی ہے. میں یہ دیکھیں اپیل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو پاکستان کے جائیداد مالکان ہیں ان سے میری دست بردستہ اپیل ہے کہ جن لوگوں نے اخوانیوں کو، جو غیر قانونی اخوانی ہیں، ان کو اگر پراپرٹی اپنی کرائے پہ دی ہوئی ہے تو وہ ان سے فوری طور پر خالی کروا لیں. اور اگر وہ خالی نہیں کرواتے تو حکومت نے واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے، آج پھر اس کا بھی برملا اظہار جو ہے نا وہ اپنے پریس کانفرنس میں سرفراز احمد بگٹی صاحب نے کیا ہے کہ جو اخوانی غیر قانونی طور پر کسی پراپرٹی میں کرایہ دار پایا گیا تو نہ صرف اس اخوانی کے خلاف کارروائی تو ہوگی، لیکن اس پراپرٹی کے جو مالکان ہیں ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کو باقاعدہ سہولت کار تصور کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے چوہی صاحب. موضوعات تو بہت سارے ہیں. اب اس میں پرائم منسٹر جو ہیں سابق ہمارے میاں نواز شریف صاحب وہ بھی آ چکے ہیں، انہوں نے جلسہ بھی کیا ہے آج، بلکہ ان کی پیشی بھی ہے عدالت میں. اس حوالے سے بھی پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے کافی ساری خبریں گردش کر رہی ہیں. شیخ رشید کا معاملہ ہے، لیکن ظاہر ہے ہم یہ محدود جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے پروگرام کا، اس میں ساری باتیں ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن ایک انتہائی اہم جو موضوع ہے، معاملہ ہے، اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کچھ تھوڑا سا تجزیہ جو ہے نا پیش کریں. پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ جو ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس جو ہے نا اس میں کچھ بدمزگی ہوئی ہے صحافیوں کے حوالے سے، میڈیا ورکرز کے حوالے سے. اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل، انہوں نے جو اشتہارات کو اور جو میڈیا کی آزادی ہے اس کو نفی کیا ہے. سرکاری اشتہارات جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کچھ اس طرح کی بات کہ بھئی میرے پیسوں سے جو نا آپ میڈیا کی آزادی کو جو نا برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا اس میں قائم رہنا چاہتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی تفصیل ہے؟ بالکل درست فرمایا جی طاہر صاحب. آپ نے گزارش یہ ہے کہ پرسوں جو ہے نا یہ پریس کانفرنس جو ہے نا وہی ہے، میڈیا ٹاک سے انوار الحق کاکڑ صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو میڈیا مالکان اس وقت ہمیں میرا مطلب مختلف طریقوں سے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مجھے وہ اس سلسلے میں بلیک میل بالکل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں نے خود بلوچستان ٹائم میں خود کام کیا ہوا ہے. لیکن نہیں، اس میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ بلیک میل کر رہے ہیں یا انہوں نے ویسے ہی کہہ دی ہے؟ نہیں بالکل اس میں دیکھیں جی گزارش ہے کہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. البتہ یہ ہمارے ایک دوست ہیں جاوید شہزاد صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو میڈیا مالکان ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو APC جو ہمارا رجسٹرڈ اخبار ہوتا ہے اس کی اتنی تعداد ہے اور ہمیں اس کے مطابق جو اشتہاری کوٹا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، جس پر انہوں نے کہا کہ گزارش یہ ہے کہ ہماری نگران حکومت ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس نگران حکومت نے کم سے کم جو ہے نا وہ اشتہارات جو ہے نا اخبارات کو جاری کریں، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ میرے کوئی باپ کا پیسہ نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے مفت تقسیم کر دوں. جس پر صحافی بڑے سیکھ پا ہوئے اور انہوں نے مختلف تنظیموں نے اس پر بڑا احتجاج کیا ہے اور یہ وہ وہاں پہ کافی بدمزگی ہوئی ہے. اور صحافیوں نہیں چوہی صاحب، میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر جو ہے نا بڑا محترم اور انتہائی قابل احترام جو ہے نا عہدہ ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر جو ہے نا اس عہدے پہ جو متمکن ہوتا ہے، جو بھی فرد ہو، اس کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے، جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان کا کیا امپیکٹ ہوگا، ان کا کیا اثر ہوگا. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے میڈیا ورکرز جو ہیں سیکھ پا ہوئے ہیں، تو وہ ان کا سیکھ پا ہونا یا ان کا اشتعال میں یا غصے میں آنا وہ ایک فطری امر ہے. جس طرح انہوں نے بات کی، آپ دیکھیں نا کہ یہ جو اشتہارات دیے جاتے ہیں، سرکاری اشتہارات اخباروں کو، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، کوئی ذاتی اپنی تجوری سے نہیں دیتا، یہ سرکاری اشتہارات ہوتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے جیسا کہ ہمارے جو ادارے ہیں
آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی ہے اور دوسرے پھر اسی طرح پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے اور دوسری ہماری جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس پر احتجاج کیا. ہم بھی احتجاج کرتے ہیں. ہماری تنظیم ہے پاکستان ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ایسوسی ایشن. ہم اس پلیٹ فارم سے بھی جو ہے نا اس پر بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو جو ہے نا ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ چوئی صاحب؟ طاہر صاحب بالکل گزارش یہ ہے کہ میں آپ کا جو موقف ہے میں آپ کے اس موقف کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ پی ایم صاحب جو ہیں انہوں نے 3 ماہ کے بعد چلے جانا ہے اور 3 مہینے کے اندر اگر انہوں نے کوئی اشتہارات اخبارات کو جاری نہ کیے تو تب بھی اتنا کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آ جانا. اصل میں جو معاملہ ہے آپ اس کی طرف میں آپ کو آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کو میں یہاں پہ یہ بھی آج بتا دوں کہ خوشنود علی خان صاحب ہمارے ملک کے بہت بڑے صحافی ہیں. ان کا اخبار ہے صحافت. اس کی بھی جو اے پی سی اخبار ہے وہ سینٹرل میڈیا لسٹ پہ ہے لیکن ان کو بھی نوٹس موصول ہو گیا ہے کہ آپ کا جو اخبارات ہے اس کی جو سینٹرل میڈیا لسٹ سے ہم اس کو خارج کر رہے ہیں کیونکہ آپ جتنی تعداد میں آپ کلیم کرتے ہیں آپ اتنی تعداد میں اخبار چھاپتے نہیں ہیں. اصل میں مسئلہ مالکان کا تھا جس میں اخبار کے مالکان کی وہاں پہ پریس کانفرنس میں بات کی ہوئی تھی. وہاں پہ میڈیا ورکر کی کوئی تفظ کی بات نہیں ہو رہی تھی. وہاں پہ جو بات ہوئی تھی جس پر یہ معاملہ بگڑا تھا وہ اخبارات مالکان کے اشتہارات کے اوپر جس کی وجہ سے بات ہے اس وجہ سے معاملہ بگڑا تھا. اور انوار الحق صاحب نے کہا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ قوم کا پیسہ ہے, یہ غریب عوام کا پیسہ ہے اور میں اس کو انڈا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے انو تو ہم ایک کرائٹیریا بنا رہے ہیں. ہم اس کرائٹیریا کے تحت جو ہے نا اخبارات کو اشتہار جاری کرتے ہیں. تو آلریڈی بنا ہوا ہے کرائٹیریا جو صاحب, اس کے لیے ایک فائل دبی ہوئی ہے نا. وہی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہمارے دوست ہیں وہ صاف اخبار کے سینئر رپورٹر ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں جاوید شہزاد صاحب. انہوں نے بھی کہا ہے کہ سر آپ کا تعلق بھی ہماری جو ہے نا بلادری سے ہے. کل آپ نے پھر ہمارے ساتھ ہی پرائم منسٹر سے جب اتریں گے تو ہمارے ساتھ ہی آپ نے بیٹھنا ہے کیونکہ خود پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں بلوچستان ٹائم میں کام کر چکا ہوں, میرا بھی تعلق جو ہے نا صحافت کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ایک فائل جو ہے نا تقریباً کچھ 1.5 سال کے عرصہ ہو گیا ہے وہ دبی ہوئی ہے. کائنڈلی آپ ذرا اس کی طرف توجہ دیں, اس فائل کو باہر نکال کر جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. جی جو صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اس پر. چوئی صاحب اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.